अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चौक चौराहा। नाज़रीन, चौक चौराहे की जो सियासत होती है वहाँ से ही पता चलता है कि जो भी हुकूमत हो उसका पब्लिक में उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो गरीब के लिए रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही। चौक चौराहे से पता लगता है कि महंगाई का जो मुआशरे में तनासब है उसकी क्या पोजीशन है। गरीब आदमी जो मुआशी बदहाली का शिकार है, नौजवान जो हैं बेरोज़गारी का शिकार हैं। आप यकीन करें कि हमारे मुल्क में एक नौजवान जिसने MBA किया हुआ है, वो एक ट्यूबवेल ऑपरेटर जो होता है आम पब्लिक हेल्थ में, उसकी नौकरी के लिए MNA MPA वज़ीर मुशीरों से सिफारिश करवा के तो वो उस नौकरी के लिए अप्लाई किए होते हैं, लेकिन वो भी नौकरी उनको नहीं मिलती। ज़िला झेलम का दूसरा बड़ा शहर खेवड़ा, मैं आपको एक जो है वो अफसोसनाक वाक़या जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेवड़ा नमक माइन की वजह से दुनिया में पहचाना जाता है। पिंड दाना खान और खेवड़ा के दरमियान एक पंप के करीब से एक नौजवान बच्चे की जिसकी उम्र थी 16 साल मुर्दा हालत में वो पाया गया। मैंने वो खबर ब्रेक की, नौजवान के जो लवाकीन हैं उनका पता चल गया, वो ज़िला चकवाल से तल्लक रखते थे। वो जो बच्चा था 16 साल उसकी उम्र थी, खूबसूरत बच्चा था। वो एक मज़दा गाड़ी पे क्लीनर था। वो उसका जो ड्राइवर था उसका नाम यामीन है। यामीन के साथ वो काम करता था, जबकि मुबैना तौर पर यह भी पता चला कि यामीन जो था वो बद किरदार आदमी है। बच्चे के साथ वो जिनसी ज़्यादती करता था। फिर वो उस पंप पे आए जो पिना खान और खेवड़े के दरमियान एक पंप है। वहाँ पे जो है उस बच्चे ने किसी से पूछा कि मैंने लेटरिन जाना है, लेटरिन बंद थी। वो उसके पीछे जंगलों में चला गया। ये वाक़या 18 तारीख का है। तो उसके ड्राइवर ने उसके जो लवाकीन हैं उनसे रब्ता किया कि ये मेरे पास है। फिर दूसरा फ़ोन किया कि वो मेरे पास नहीं है, यहाँ से वो भाग गया है। 23 तारीख को कोई आदमी वहाँ जंगल की तरफ गया, उसने देखा तो एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 16 साल थी मुर्दा हालत में पाया गया। उन्होंने पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने उस नाश को कब्जे में ले लिया। फिर पता चला कि ये बच्चा जो है इसको किसी ने पहचान लिया है। उसके लवाकीन आ गए, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये सारी जो तरतीब है, आरफ कौन है, यामीन कौन है, तो इनसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर पता चलेगा कि उस बच्चे के साथ किसने ज़्यादती की, किसने उसका कत्ल किया, क्या वो वहाँ पे उसके साथ कोई हादसा पेश आया हुआ है, कत्ल हुआ है, जो भी हुआ है। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बारे में जब भी जो भी इतला आती है हम आपको बताएंगे। अभी मैं बात करना चाहता हूँ नाजरीन के पाकिस्तान में जो मेरे साहबी भाई हैं, हमारी फ़ौज को इन्होंने इस तरह लिया हुआ है कि ये कोई मजाक है कि जो जिसके मुंह में आता है, जो जिसका जी चाहता है वो मुंह उठाता है और बकवास करने शुरू कर देता है हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो जो कुछ अभी जमील फारूकी ने किया, मैं समझता हूँ, मैंने उसकी फुटेज वो देखी जब वो इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू कर रहा था, तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। कोई जर्नलिस्ट हो, आम शहरी हो, कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से तल्लक रखता हो, तो ये कोई इदारा मजाक नहीं है कि जो जी चाहे कोई बकवास करता फिरे। अगर कोई इस तरह का अमल करता है तो उसके खिलाफ जो है वो मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उन्हें उसमें मुकदमा चलाया जाए, ताकि जो ये लोग हैं इनके मुंह बंद हो सके। इनको पता चले कि हमारे फौज का जो कद काठ है, जब ये सरहदों पे होते हैं तो हम सुकून से सोते हैं। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ जो इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं, तो मैं मजम्मत करता हूँ ऐसे लोगों की। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे आगे चलते हैं नाजरीन, दुनिया की दूसरी बड़ी नमक माइन खेवड़ा। इसके दो एरिया हैं, एक वर्किंग एरिया है और एक विजिटिंग एरिया है। वर्किंग एरिया जो है उसमें जो हमारे खेवड़ा के लोग हैं, माइनर जिनको कहते हैं, कानकुन हैं, वो वहाँ से नमक निकालते हैं। नमक निकाल के वो पूरी दुनिया में भेजा जाता है। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है नमक माइन में जो है, वो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नमक माइन के अंदर पानी दाखिल हो गया। 2 दिन कबल
کان کون مائن کے اندر گئے، جو خانہ نمبر جو ہے 9 خانہ نمبر ہے، اس کے جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے پانی اتنی سپیڈ سے جا رہا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت سا جو پانی ہے نمک مائن کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور جو پانی جو اس کے نیچے والے حصے سے گزر رہا ہے وہ اتنی سپیڈ سے گزر رہا ہے کہ اگر وہ مائن کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری نمک مائن جس کا وزٹنگ ایریا بھی پانی سے بھر جائے گا، اور یہ جو آرا اثاثہ ہے نمک مائن، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پی ایم ڈی سی کے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں اور وہ پانی کی جو نکاسی ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ ہمارے جو نمک مائن جو ہے یہ کھیوڑا کے 685 خاندان کا اثاثہ ہے یہ۔ تو میں جو پی ایم ڈی سی کے کرتا دھرتا ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، انجینئر ہیں، میں ان سے جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری توجہ دیں اس طرف کہ پانی جو ہے وہ مائن کے اندر جو داخل ہو چکا ہے اس کو نکالیں، اور جو داخل ہونے جا رہا ہے اس کی رکاوٹ ڈالیں۔ ناظرین، میں آپ کو نہ میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں، نہ میں مسلم لیگ نون کا ترجمان ہوں، اور نہ ہی میں کسی کا جو ہے ترجمان ہوں۔ میں سمپل جرنلسٹ ہوں، میں جو بھی بات کرتا ہوں باسیہ جرنلسٹ کرتا ہوں اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں، میری اپنی رائے ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کی آپ گفتگو سنیں تو وہ جو گفتگو کرتے ہیں کیا وہ سیاسی گفتگو ہے؟ جو جن الفاظ کا وہ استعمال کرتے ہیں کیا وہ سیاسی الفاظ ہیں؟ آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں، جو ہمارا پاکستان کا جو سیاسی ماحول تھا انتہائی نیٹ کلین، جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ بھی جب اقتدار والوں سے بات کرتے تھے بڑے مضبوط رشتے تھے، اپوزیشن کا اپنا احترام تھا، اقتدار والوں کا اپنا احترام تھا، اور سیاستدانوں کے جو آپس میں ریلیشن تھے انتہائی قابل احترام تھے۔ اب اتنی غلیظ ترین جو ہے گفتگو کی جاتی ہے جو پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اب زبیر گل کو لے لیں، زبیر گل جو جس طرح گفتگو کرتے ہیں، جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں جٹوں کا پوت ہوں، میں ان کی منجی پیڑھی اس طرح ٹھوکوں گا۔ جب اس طرح کی آپ گفتگو کریں گے، فوج کے خلاف آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، فوج کے بارے میں آپ جو ہے وہ خواہش زدہ گفتگو کریں گے، تو پھر ایسے حالات تو ہوں گے۔ آپ نے ناظرین دیکھا جب شہباز گل صاحب جب جو عدالت میں پیش ہوئے، ان کا کیا تھا، ان کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ تو جب وہ بات کرتے تھے اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ اس طرح بات کرتے تھے کہ میں جٹوں کا پوت ہوں۔ اب جٹوں کے پوت کو کیا ہوا ہے پھر؟ اب جب وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اب انہوں نے مونچھیں بھی رکھ لی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں اگر اخلاق کے اندر رہ کے بات کی جائے تو وہ مناسب بات ہوتی ہے۔ عطا تارڑ جو ہے اس کی زبان بھی اسی طرح ہی ہے۔ اب تازہ ترین جو صورتحال ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب جو پنجاب کے جو ہے ترجمان ہیں، چودھری فواد صاحب جو پی ٹی آئی کے سینئر ترین جو ہے وہ لیڈر ہیں، تو پنجاب میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ چودھری فواد صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری کوئی بات نہیں سن رہا، تو یہ ان کا حق ہے، اگر وہ بات کرتے ہیں، ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں۔ میں کوئی چودھری فواد صاحب کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن جو بات ٹھیک ہے میں وہ کرتے جا رہا ہوں، بھیا وہ کر رہا ہوں میں۔ اگر وہ کرتے ہیں بات اس طرح کی کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پہلے بھی جب بزدار صاحب تھے انہوں نے جنوبی پنجاب کو زیادہ فوکس رکھا، شمالی پنجاب کو انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا، عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوتی، اگر اس طرح پی ٹی آئی 5 سال پورے کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمران خان کو جو ہے یہ بینیفٹ ملا ہے، جب ان کی حکومت جو ہے گئی ہے، پبلک نے دیکھا کہ امریکہ نے ریجیم چینج کے ذریعے اس کی حکومت ختم کی، تو پبلک کا جو رجحان تھا وہ خان صاحب کے بیانی کے ساتھ چلا گیا۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنے بھی جلسے ہوئے پی ڈی ایم کے، تو فوج کے خلاف بولتے رہے، مریم نواز فوج کے خلاف بولتی رہی، میاں صاحب فوج کے خلاف بولتے رہے۔ تو جو وہ بیانیہ تھا فوج کے خلاف، پھر مسلم لیگ نون وفاق میں آ گئی، جب وہ وفاق میں آئی تو ان کا بیانیہ تبدیل ہو گیا، اب وہی فوج ہے، وہی وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو
تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا سیاسی پاکستان میں ماحول ہے انتہائی حبس زدہ ہے. اس پہ گفتگو ہم کیا کریں؟ اس پہ جو ان کی زبان ہے، جس طرح ہمارے پولیٹیشین بات کر رہے ہیں، تو اس میں اخلاقیات کہاں ہے؟ جب ایک دوسرے کے یہ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زبان آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں؟ یا جس طرح اسمبلی میں عطا تارڑ نے جو اشارہ کیا تھا، ناظرین آپ کو پتا ہے جب پنجاب میں حکومت بنتے جا رہی تھی، جب حکومت بننے جا رہی تھی، مسلم لیگ نون کی 3 مہینے حکومت آئی، تو عطا تارڑ نے اسمبلی کے فلور پہ جو اشارہ کیا تھا، کیا وہ ہم فیملیوں میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ شہباز گل صاحب ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر یہ بات میں آپ کو جو ابھی بتا رہا ہوں وہ دھواں کانوں سے نہیں کہیں سے نکلے گا، یہ باتیں آپ فیملی میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سیاسی نہیں ہیں، ولگر باتیں ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں پنجاب میں پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں، ابھی مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے فوکل پرسن ملک باسر کھوکھر صاحب، ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہے، ابھی وہ بھی مجھے جوائن کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری فواد صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب میں ہماری کوئی بات نہیں سن رہا. یہ ان کا حق ہے، ان کی اس جماعت کے لیے. باسر صاحب آگے ہیں میرے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں ہم. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ چودھری فواد صاحب نے کہا کہ پنجاب میں جس طرح ہماری حکومت ہے، ہماری بات سننی چاہیے تھی، پھر وہی بزدار والا دور آ گیا. وزیر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر ہیں تو ان کو کام تو کرنے چاہیے. ابھی وہ جو جس طرح یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، اس وقت بھی اگر ان کے کام نہیں ہونے تو کب ہوتے ہیں؟ تو فیاض الحسن چوہان صاحب جو میں سمجھتا ہوں سیاست میں کم اور کسی اسٹیج ڈرامے میں وہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کامیاب ترین وہ ایکٹر ہوتے. وہ پنجاب میں جو وہ ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ناظرین میرے ساتھ جو ہے ملک باسر کھوکھر صاحب ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حلقہ پی کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے ڈوئل کیریج روڈ، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اور اس کے جو فنڈز تھے، جو 5 ارب روپے جو چودھری فواد صاحب نے منظور کروائے ہیں پنجاب سے، جبکہ یہ منصوبہ وفاق کا ہے. وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. کیا مسلم لیگ نون والوں نے اس پہ ایفرٹس کی کہ ہم وفاق سے ہم فنڈز لائیں؟ اسی کے دوران میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے حلقہ پی 27 سے ایک امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے ضلعی نائب صدر ہیں کرنل زاہد شرازی صاحب. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ضلع جہلم میں، ان کی چپ کی وجہ سے مسلم لیگ نون حلقہ پی 27 کی پسماندگی کی ذمہ دار ہے. اگر یہی آپ کا اگر وتیرہ رہا تو آنے والے وقت میں بھی مسلم لیگ نون کا اگر یہ چپ والا معاملہ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ پی 27 بقول کرنل شرازی صاحب کے پھر یہ جو ہے یہ پسماندگی کا شکار رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کرنل شرازی صاحب نے جو بات کی بڑی فراخ دلی سے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ منصوبہ چودھری فواد صاحب کا ہے اور چودھری فواد صاحب کے نام سے ہی رہے گا. تو میں اب پتہ کرتا ہوں جی ملک باسر کھوکھر صاحب جو چودھری فواد صاحب کے فوکل پرسن ہیں، تو باسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ منصوبہ ہے ڈوئل کیریج روڈ کا، اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے یاد کیا. ڈوئل کیریج وے کے سلسلے میں 5 ارب روپے مزید پی ڈی آئی کی پنجاب گورنمنٹ نے اس کے فنڈ جو ہے وہ منظور ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جو کل ریس صاحب نے بھی ادھر اپنا ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے، دارا پور کے مقام پہ کل وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ 44 کلومیٹر 22 کلومیٹر جو ہے وہ لیلا انٹرچینج سے لے کے اور پنڈارا خان تک، اور 22 کلومیٹر ہے اب وہ
جلال پور سے لے کے اس طرف جہلم کی طرف یہ 44 کلومیٹر کے جو یہ 2 فیزز ہیں، یہ انشاءاللہ آنے والے 2 مہینوں میں اس پہ یہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس پہ بہت سپیڈ سے کام شروع ہونے والا ہے. اور آج میری معلومات کے مطابق آج کچھ ٹیمیں جو کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے پاس گئی ہوئی ہیں. کون کون گیا جی؟ یہ کچھ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے معلومات ملی ہے کہ فنڈ ریلیز کرانے کے سلسلے میں انشاءاللہ یہ 1-2 روز میں یا اگلے ویک میں یہ فنڈ ریلیز ہو جائیں گے. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے یہ دو مہینوں کے دوران 2 مہینے کے اندر یہ دونوں میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ان پہ کام مکمل کر دیں. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے وہ اپنا سنا جا رہا ہے کہ 27 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ جہلم کا دورہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ کیا انتظامات آپ کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس میں اسٹیڈیم میں ہے، کہاں پہ ہے وہ پروگرام؟ یہ پچھلی دفعہ بھی جو اسٹیڈیم میں ہوا تھا اس اسٹیڈیم میں ہے. اور انشاءاللہ یہ ہم امید کرتے ہیں اور جو کوشش بھی کی جا رہی ہے، جو کمپین کی جا رہی ہے اس سلسلے میں آج ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ چوہدری زمرد صاحب وہ ادھر کھوڑا میں تشریف لائے تھے. تو یہاں پہ تحصیل پنڈ راں خان کی یونین کونسل کے نمائندگان کو بھی بلوایا گیا اور ان سے یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ کس طرح جانا ہے، کتنے بجے وہاں پہنچنا ہے. تو امید ہے کہ جو پچھلی دفعہ جو جہلم میں یہ جلسہ عمران خان صاحب کا ہوا تھا اس سے بھی کہیں بڑا جلسہ وہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو تحصیل پنڈ راں خان اور ضلع جہلم کی عوام کے ساتھ جو انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دی ہے. دیکھیں کہ پچھلے 70-72 سالہ تاریخ میں اتنے فنڈز ڈسٹرکٹ جہلم کو فراہم نہیں کیے گئے جتنے پی ٹی آئی کی پچھلی گورنمنٹ نے. انہوں نے یہ تقریباً 75 ارب روپے کے 70 سے 75 ارب روپے کے منصوبہ جات، جس میں ہماری جلال پور کا کنبال نہر کا منصوبہ شامل ہے، اور یہ اسی طرح یہ ڈول کیریج وے جو لیلا انٹرچینج سے جہلم تک ہے 128 کلومیٹر یہ ہے. اور ہمیں ایک ٹراما سینٹر ٹوبا انٹرچینج کے مقام پہ دیا گیا، پاسپورٹ آفس دیا گیا. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں، یہ سب کو پتہ ہے، مجھے یہ بتائیں جی کہ جو چودھری فواد صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ان کا جو قد ہے، ان کے جو ایفرٹس ہیں، جس طرح مشکل وقت میں وہ کھڑے ہوئے، جب بزدار صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے احتجاج کیا کہ جو شمالی پنجاب کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو خاص لفٹ نہیں کروا رہی. ابھی جو ہے پھر آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، چودھری پرویز صاحب ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، جبکہ سارے منسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ابھی پھر تو چودھری فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہماری بات ہونی چاہیے تھی پنجاب میں نہیں ہو رہی. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ان کو میرے خیال پورٹ فولیو ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کا، تو وہ کہتے ہیں جی پہلے چودھری فواد صاحب کی بزدار صاحب کے ساتھ بھی نہیں بنی، اب ان کے ساتھ بھی نہیں بنی. تو کیا کہتے ہیں یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیا درست کہہ رہے ہیں یا ان کو دماغ میں کوئی کیڑا ہے؟ دیکھیں جی فواد صاحب وہ بہت ہی قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ان کی لائلٹی میں بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو فواد صاحب ایک دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں، اور جو بھی وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچ پہ بات کرتے ہیں، میرٹ پہ بات کرتے ہیں. اپنا بزدار صاحب نے بھی وہ توجہ یا وہ اس طرح نہیں کرتے. آج اس وقت فواد صاحب اگر مخالفت بزدار صاحب کی کرتے تھے تو یہ چیزیں بعد میں ثابت ہوئی. باقی تو کوئی بندہ بھی اس وقت کوئی اور پولیٹیشین کسی نے بھی اس طرح کھل کے بزدار صاحب کی مخالفت نہیں کی تھی جس طرح فواد صاحب نے کی تھی. لیکن اب یوں ہی رجیم چینج ہوئی ہے، حکومت پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے، تو پھر وہ تمام جتنے بھی منسٹر تھے یا ایم این اے یا ایم پی اے وہ کھل کے سامنے آ گئے کہ بزدار صاحب کی حکومت تسلی بخش نہیں تھی. تو لیکن انہوں نے بعد میں تسلیم کیا. اب
فواد صاحب کا جو مقصد ہے یہ بھی، چونکہ یہ پرویز الہی صاحب شاید ابھی ان کی وہ توقعات پہ شاید پورے نہیں اتر سکے ہوں گے، اور دوسرا دیکھیں جو کچھ وفاق کر رہی ہے، وفاق میں جو ہو رہا ہے، جو وہ پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کے ساتھ جس طرح شہباز گل صاحب ہیں، یا انہوں نے عمران خان صاحب پہ بھی مختلف قسم کے مقدمات جو ہے وہ درج کیے، تو اس لحاظ سے جو کچھ جو یہ نون لیگ والے جو کر رہے ہیں، یا جو کچھ ان کے سابقہ جو جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا ہے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ہاں میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہم جو ہے وہ فواد چوہدری صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اور ان کے بیانیے کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ وفاق میں کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے جو ووٹر سپورٹر کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہمارے وہ مرکزی عہدیداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، ایون دین انہوں نے عمران خان صاحب دیکھیں جی کہ پوری دنیا میں ان کے حق میں وہ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ وہ ان کو کوریج ملی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آج تک کبھی ہوا ہے کہ کسی سیاستدان کا جو ایک کسی سیاسی جماعت کا، بہت بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، کبھی ہوا ہے کہ اس کی کوریج بند کر دینا؟ تو اس کی وجہ جو سے میڈیا پہ کوریج دیتے ہیں ان ٹی وی چینلز کو بند کر دیں، جس طرح آپ کے سامنے ہے بول ٹی وی ہے، اے آر وائی ہے، ان کو مکمل طور پہ انہوں نے بند کیا ہے کہ یہ حق اور سچ کیوں دکھاتے ہیں۔ باقی دیکھیں، اب باقی بھی میڈیا ہے، اب وہ میڈیا جب بھی جس جگہ پہ بھی عمران خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے، اور وہ جلسے بہت بڑے، عمران خان نے اپنے جلسوں کے خود ہی ریکارڈ توڑے ہیں، اس سے قبل اتنی اس جو ہے مقدار میں اس طرح اتنی عوام کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ وہ نہیں آئی۔ اب جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک سیاست میں ایک بہت بڑا قد تھا، بہت بڑا نام تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو بھی کراس کیا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی زیادہ عوام ہے، ان کو عوام پسند کرتی ہے، اور ان کے بیانیے کے ساتھ ہے۔ تو جو میں اب اس بات کی طرف آتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف، کہ جو فیاض الحسن صاحب کہہ رہے ہیں، تو جو فواد صاحب نے کہا ہے، فواد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی، کیونکہ جو ان کے ماڈل ٹاؤن ورثان ماڈل ٹاؤن وہ ان کے سامنے ہے، یہ جو کچھ نواز شریف جو فوج کے خلاف ان کا بیانیہ تھا، بیوروکریسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ان کا بیانیہ تھا، وہ بھی تو یہی چیزیں تھیں نا، وہ بھی تو یہی چیزیں تھیں۔ انہوں نے تو شہباز گل نے تو، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ زبان سلپ ہوئی ہے، انہوں نے ایک روانی میں، کن کی زبان سلپ ہوئی ہے؟ یہ شہباز گل کی روانی میں بات کرتے ہوئے انہوں نے غلط کہا۔ میں اس کی وہ تائید وغیرہ یا وہ حمایت نہیں کرتا، انہوں نے اگر فوج کے خلاف بات کی ہے وہ غلط کی ہے، لیکن جو ان سے قبل ہوئی ہے، جو یہی عطا تارڑ نے کہا ہے، جو خواجہ آصف نے کہا ہے، جو اپنا مریم بی بی کہہ رہی ہیں، جو نواز شریف جو وہ کہتے تھے وہ فرد واحد کی بات کرتے تھے۔ شہباز گل صاحب نے جو یہ کہا کہ ایک سپاہی سے لے کر بریگیڈیئر تک آپ حکم ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں فوج کے اندر پوائزننگ بھی ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے غلط کہا ہے، لیکن آپ دیکھیں مریم کے بیانات دیکھیں کہ مریم نواز نے وہ ان کے بھی پچھلے دنوں اے آر وائی والے کلپ چلا رہے تھے، جو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ جو بھی یہ اگر آپ کو آرڈر کرتے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر جائز ناجائز آرڈر، یہ میں فوجی بھائیوں سے کہتی ہوں کہ ان کا ہر جائز ناجائز آرڈر آپ نے وہ تسلیم اپنی میں بس آپ ایک اور سوال کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے جو کلیگ ہیں، ٹی وی اینکر جو ہیں، جمیل فاروقی ہے، دوسرے جو ہمارے دوست ہیں، جس طرح وہ فوج کے بارے میں، جس طرح جمیل فاروقی نے انتہائی گھٹیا ترین جو ہے الفاظ استعمال کیے، تو جب یہ آتے ہیں پکڑ میں آتے ہیں، پھر ان کی سانس رک جاتی ہے، تو بہتر ہے جو ہمارا یہ مقدس ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں جو یہ ہمارے بھائی جو سرحد پہ بیٹھے ہیں تو ہم محفوظ بیٹھے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں جی، فوج جو ہے، افواج پاکستان، عوام ان سے بے انتہا محبت کرتی ہے، یہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ ایون دین پاکستان پہ کوئی بھی آفت آتی ہے، یہ زلزلہ لگا لیں، یہ
جس طرح فلڈ آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ افواج پاکستان کے جوان ہی ہیں جو جا کے کنٹرول کرتے ہیں. اب جس طرح یہ کسی بھی محکمے میں کرپشن شروع ہو جاتی ہے، جس طرح وابڈا میں کافی عرصہ فوج کی مداخلت رہی ہے، فوجی جوانوں نے آ کے وہ اس کو کنٹرول کی ہے، تو جہاں پہ بھی یہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو فوج جا کے وہاں پہ اصلاح کرتی ہے، اور جہاں پہ بھی کوئی آفت آتی ہے وہ فوج کنٹرول کرتی ہے. تو افواج پاکستان کے خلاف اگر آپ کا کسی ایک ان کے کسی عہدیدار سے کسی سے بھی اختلاف ہے تو پوری افواج پاکستان کے بارے میں کچھ بھی غلط الفاظ استعمال کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے. چلے آپ واپس آتے ہیں، ہم لوکل سیاست کی طرف آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وزراء نائب صدر ہیں کرنل زاہد شیرازی صاحب. چند دن پہلے ان کا ایک ویلاگ میں نے سنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی چپ کی وجہ سے حلقہ PP 27 میں جو پسماندگی ہے وہ ان کی وجہ سے ہے. اگر انہیں چپ کا روزہ نہ توڑا تو یہی حالات رہیں گے. جو PTI ہے، کیا آپ جو ہے مزید، ابھی آپ کے پنجاب میں حکومت ہے تو آپ مزید جو ہے اپنے جو فواد صاحب کا حلقہ ہے 61، اس کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں مزید؟ دیکھیں جی، کرنل شیرازی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو بھی اب تک قیادت رہی ہے ان کی خاموشی نہیں تو ہماری تحصیل کا اور ضلع کا بیڑا غرق کیا ہے. تو ان کا یہ خاموشی وہ کسی قسم کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کرپشن میں انوالو نہیں تھا، لیکن کرپشن میں انوالو نہ ہونا یہ ان کا ایک کریڈیبلٹی، لیکن انہوں نے حلقہ کے لیے وہ ایفرٹس، وہ چیزیں نہیں کر سکے جو آ کے فواد چوہدری صاحب نے کیے. اب دیکھیں نا، یہاں پہ ہماری نہر کا افتتاح ہو رہا تھا، عمران خان صاحب بھی موجود تھے اور بزدار صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پہ آج تک میں نے تو اپنی 57 سالہ زندگی میں نے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیشین کو وہ نہیں دیکھا کہ اپنے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے سامنے وہ اپنا اس طریقے سے، اس دبنگ انداز سے اپنا حق مانگے. فواد چوہدری صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. ہماری تحصیل پنڈان خان 300 ارب روپیہ سالانہ یہ ریونیو کی مد میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دے رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اس کا عشر اشیر بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ چیزیں، یہ اسمبلی میں انہوں نے آواز اٹھائی. آج تک اس سے قبل ہمارا کہیں تحصیل پنڈان خان یا ضلع جہلم کا اتنا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا. فواد چوہدری صاحب ہر اجلاس میں، ہر میٹنگ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ ضلع جہلم کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور اس وقت ضلع جہلم جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اپنی ایک شناخت بنا چکا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، کاف لیگ کے ساتھ آپ کا ہلاک ہوا، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، تو کاف لیگ کو آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں دی، وزارت نہیں دی، کچھ نہیں دیا. تو یہ کیا وہ جو 10 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آئے تھے ان کے ساتھ کیا انصاف ہوا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں 10 لوگوں کو جب ایک چیف منسٹرشپ دی جا رہی، چیف منسٹرشپ سے بھی بڑا کوئی عہدہ ہے جو ان کا، باقی یہ ان کی آپس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے باعث اگر کچھ اعتراض ہوتا تو وہ پرویز الہی صاحب کو ہوتا. انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے یہ وہ وزارتیں وغیرہ دی ہیں. شاید اب چونکہ ابھی یہ حکومت چلنے کے بھی چانسز کوئی نہیں ہے، امید ہے کہ یہ اگلے مہینے یہ تمام حکومتیں پنجاب یا سرب یا پورے ملک میں یہ ختم ہو کے تو الیکشن کا اعلان ہو جائے. جو عمران خان صاحب پہ 78A کا پرچہ ہوا ہے مرگلہ تھانے میں، اس کے لیے انہوں نے گرفتاری کی کوشش کی، بیل ہو گئی ان کو، جو راہداری بیل ملی ہے ان کو، وہ پھر جو ہے انہوں نے ایک جو ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ تھی زیبا چودھری، ان کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی تو انہیں عدالت کا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بھی جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ للکار نہیں رہے، جبکہ آپ کی سب سے بڑا صوبہ ہے آپ کا پنجاب میں، 60% پاکستان میں پنجاب ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت بھی ہے، پھر بھی آپ ٹکرے مار رہے ہیں، کبھی فوج کے ساتھ، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی. تو اس میں جو خان صاحب کا جو وہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹکراؤ اداروں کے ساتھ،
کیا وہ پالیسی آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. خان صاحب نے جو یہ بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو یہ دیکھیں نا، وہ تو کوئی بھی پاکستانی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کے فیصلے کے خلاف میں عدالت میں جاؤں. اگر یہ تو بالکل ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ جو کہہ دیں، وہ جو کر دیں، جو وہ فیصلہ دے دیں وہ کوئی حدیث ہے. تو اس کے خلاف اگر یہ کہنا کہ میں آگے پرسو کروں گا، میں عدالت میں ان کو لے کے جاؤں گا، تو میرے خیال میں تو یہ ایسی بات نہیں تھی. تو اس میں کیا دہشت گردی لگتی ہے؟ ایک بندہ جو اقوام متحدہ میں کھڑا ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کو جو دہشت گرد ملک ثابت کیا جا رہا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غلط ہے. پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے. وہ دہشت گردی کا جو تحفظ کر رہا ہے آپ لوگوں نے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے دہشت گرد ہونے؟ کون سا اس نے عمران خان صاحب نے وہ کہیں پہ جو ہے وہ دھماکہ کی ہے؟ ٹھیک ہے. تو جو دہشت گرد ہے وہ تو ان کو تھا، آج تک ہو کچھ نہیں سکا. اور عمران خان کو اصل میں یہ جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے بھی اپنا زور لگا لی ہے. جو میں ان اداروں کو نہیں کہوں گا، بلکہ اداروں کے جو چند وہ لوگ ہیں، اس کی وجہ سے ادارے بدنام، پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے. تو جو ان کے جو اپنا پی ڈی ایم کے جو آگے اتحادی جو ان اداروں کے چند لوگ ہیں، وہ یا بیرونی جو قوتیں ہیں، جو پاکستان دشمن ممالک ہیں، اب ان سب نے زور لگا کے دیکھ لیا کہ عمران خان کو الیکشن میں ہرانا انتہائی ناممکن ہے. چونکہ یہ دیکھیں آپ نے، وہ جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں بھی تقریباً 17 سیٹیں جو وہ پی ٹی آئی نے جیتی تھی، جن میں دو پہ تو دھاندلی کر کے وہ نہیں ہو، خیر 15 تو کلیئر سیٹیں یہ لے گئے. اب یہ کراچی والا ہی دیکھیں، کراچی میں بھی یہ تمام جو اتحادی تھے، انہوں نے پورا اپنا زور لگایا. لیکن جتنی پی ٹی آئی کے وہاں پہ جو نامزد کردہ ایم این اے صاحب تھے، جتنی ان کی لیڈ ہے، اتنے ان سب نے ملا کے ووٹ نہیں کیا. عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی عوام کے دلوں میں بس چکے ہیں. یہ صرف عمران خان صاحب اس وقت صرف پاکستانی لیڈر نہیں رہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اور جو کچھ ان کے خلاف یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اب انٹرنیشنل میڈیا وہ چیخ کے اس کی مذمت کر رہے ہیں. کیونکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ایک پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے جو سربراہ کے خلاف آپ اس قسم کو اسے نائل کرنے کے لیے، یا اسے نیچا دکھانے کے لیے، یا اس سے کل مشروط شرطیں منوانے کے لیے آپ اسے نائل کریں، یا آپ اس کے ساتھ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں. پاکستان کی عوام بھرپور مذمت کرے. ناظرین، میرے ساتھ تھے ملک باسر کھوکھر صاحب، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور یہ چودھری فواد حسین جو سابق وفاقی وزیر انفارمیشن تھے، ان کے کوکر پرسن تھے. انہوں نے اپنے جماعت کے بارے میں اور چودھری فواد صاحب کے بارے میں جو بات کی وہ آپ نے سنی. ناظرین، ایک پروگرام کے جو ہے وائنڈ اپ پہ میں آپ سے جو ہے وہ آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے مقدس ترین ادارہ ہماری پاک فوج ہے، اور ہم پاک فوج سے انتہا کی حد تک ہم محبت کرتے ہیں. اور سیاسی جماعتیں آنے جانے والی ہیں، سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ادارہ ہے پاک فوج، اس سے پاکستانی عوام جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں جو سرحدوں پہ ہیں، ہمارے بھانجے بھتیجے سرحدوں پہ ہیں. یہ جو برگیڈیئر کرنل جنرل ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں. جو ہماری پاک فوج ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی صحافی ہو، سویلین ہو، سیاستدان ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کوئی انتہائی بےہودگی سے بات کرتا ہے، یا جس طرح جمیل فاروقی نے بات کی، میرا جرنلسٹ بھائی ہے لیکن جرنلسٹ ہونا بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہماری پاک فوج جو ہماری سرحدوں پہ بیٹھی ہے، اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک استاق میں ہے، یہ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جس طرح فوج پاکستان کی ہو اور رہائشی انڈیا کے ہوں. تو میں مذمت کرتا ہوں
بے شک کوئی جرنلسٹ ہو، جس طرح جمیل فاروقی نے نیٹورک کے بارے میں جو فکرہ کہا، میرا اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے. میں مذمت کرتا ہوں. جب آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہو تو آپ اتنے بڑے زبان رکھ کے جب بات کرتے ہو تو پھر آپ فیس بھی کرو. پھر کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے کیوں ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسی باتیں؟ اپنی فوج کے بارے میں ایسی کیوں باتیں کرتے ہو؟ عطا تارڑ ہو، شماس گل ہو، جمیل فاروقی ہو، اے ٹو زی کوئی بھی ہو، ہم مذمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو فوج کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی مذمت کرتی ہے. ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنے جرنیلوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جو فوج کے خلاف ہے. تو آج کا جو چوک چورا ہے ختم کرتے ہیں، آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آخری فقرے کے ساتھ کہ پاکستان کی سیاست چوک چوراہے کی سیاست ہے. یہ جو لوگ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ برگر فیملیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے آٹا کس طرح ہے، گھی کس طرح ہے، سبزیاں کس طرح ہیں، دال کس طرح ہے، چینی کس طرح ہے. یہ برگر پہ ان کے ملازم لے کے آتے ہیں. چوک چوراہے میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ خود شاپنگ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے ٹماٹر کس طرح ہے، چینی کس طرح ہے، آٹا کس طرح ہے. تو ان سے فیڈ بیک آتا ہے. یہ جو بڑی بڑی ویسٹ کوٹ بڑے بڑے پیٹ والے جو ٹاک شو کے اندر جو بیٹھا ہوتا ہے، جو ہمارا بھائی انکر بیٹھا ہے اس کو بھی کوئی نہیں پتا ہوتا. جو ٹاک شو کا مہمان ہے اسے بھی کوئی نہیں پتا ہوتا. پتا ہوتا ہے چوک چوراہے کے آدمی کو کہ غریب آدمی کس حال میں ہے، کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے. 20-25 ہزار میں جب اس کا بل آئے گا 15,000 ٹیکس ہوگا 7,000 تو باقی اس نے اپنے بچے کس طرح اس نے ان کو تعلیم دلوانی ہے. غریب کا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، میں اپنے بیٹے کو ایس پی بناؤں، میں اسے میجر بناؤں. ہر غریب کا حق ہے، یہ امیروں کا حق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے. اور جو لوگ ہماری پاک فوج کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے. اسی کے ساتھ آصف کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.